अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको सुना रहा हूँ हज़रत जी का वो बयान जिसमें एक अमल के ज़रिए से उन्होंने 99 परेशानी का इलाज बताया है। अब आप वो सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साने सहाबा को दो रास्तों से दिया है। अल्लाह ने सहाबा को दो रास्तों से दिया है, एक खिलाफ अक़ल है, खिलाफ गुमान। सहाबी मस्जिद में बैठे हुए, आपने फरमाया क्या बात है, इस वक्त मस्जिद में क्यों हो? अर्ज किया मुझ पर इतना कर्जा है कि मैं अगर साल है साल के बाग की आमदनी कर्ज में दूं तो मेरा कर्जा अदा नहीं हो सकता। आपने फरमाया तुमने अपने बाग का फल तोड़ लिया है? कि जी हाँ। चलो बाग में फल तोड़ कर रखा हुआ था, जगह जगह खजूर के ढेर लगे हुए थे, अलग अलग किस्म की खजूरें थी। फरमाया जितने भी तुम्हारे कर्ज खा हैं सबको बुला लो, सबको बुला लो। ऐलान कर दिया गया इनका जिसके जिम्मे भी, इनके जिम्मे जिसका भी हक है वो आ जाए, अपना हक ले ले। चुनाचे सारे कर्ज खा सब आ गए, सब ने अपने अपने हिस्से की अपना अपना कर्जा अपने अपने हक खजूरों में से ले लिया। आपने फरमाया कि साहबी से के जाके देखो किसी ढेर में कोई एक खजूर कम हुई है? किसी ढेर से किसी कोई एक खजूर कम हुई है? सारे में देख कर आए, आके कहा कि सारी खजूरों के ढेर में से मुझे एक खजूर की जगह खाली नजर नहीं आती। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह का एक वादा तक़वे पर यह है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। हम ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ ख्याल गुमान जाएगा नहीं। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई, ये आयत उस वक्त, आगे बढ़ जाओ, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब औफ बिन मालिक ने आकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरा बेटा औफ वो मुशरिकीन की कैद में है और ताज से बंधा हुआ है और मैं उसकी रिहाई से मायूस हो चुका हूँ। एक मुद्दत गुजर गई उसे कैद में, अब हम उसकी रिहाई से मायूस हैं। फरमाया नहीं, मायूस न हो, उससे कहो कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे। उससे कहो कि वो ला हौल पढ़ा करे। इस ज़माने में तो मुसलमान दुआएं जानते हैं, उन दुआओं से मुताबिक वाक़यात नहीं जानते। ये भी एक दुआओं पर से यकीन हट जाने की वजह है। दुआओं से यकीन के हट जाने की एक बड़ी वजह यह है कि दुआएं याद करते हैं, उन दुआओं से मुतालिक वाक़यात याद नहीं करते। उन दुआओं से मुतालिक वाक़यात याद नहीं करते। जिन्होंने दुआएं जमा की हैं उन्होंने दुआएं जमा कर दी हैं, सिर्फ उन दुआओं से मुतालिक जो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ मददें हुई हैं उनको बयान नहीं किया। यही वजह है कि लोग दुआ का मज़मून जानते हैं, उस दुआ पर आने वाली नुसरत को नहीं जानते। जब दुआओं से मुतालिक वाक़यात याद नहीं होंगे तो दुआएं गैर यकीनी हो जाएंगी, दुआएं गैर यकीनी हो जाएंगी। दुआ तो याद है लेकिन दुआ से मुतालिक वाक़या याद नहीं। लोग कहते हैं हाँ भाई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक साहब ने आकर अपने बहुत सारे हालात सुनाए, मैंने कहा भाई ला हौल पढ़ लिया करो। कहने लगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? क्योंकि अक़ीदे बिगड़े हुए हैं, अक़ीदे बिगड़े हुए हैं, यकीन बिगड़ा हुआ है। एक आदमी को जितना अक़ीदा तावीज़ से है इतना अक़ीदा अमल से नहीं है। यूँ कहेगा कि मुझे कोई अमलियात बता दो, हालांकि और कोई वजीफ़ा बता दो, हालांकि सबसे बड़ा वजीफ़ा अल्लाह का फरीज़ा है। जब फ़राइज़ पर यकीन ना होगा तो वज़ाइफ से कैसे काम चल जाएगा? सारी रात एक काम पर खड़े होकर कोई एक लफ्ज़ पढ़ने के लिए बता दे आमीन तो कर लेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद चले जाओ तो मुश्किल है, क्योंकि फ़राइज़ पर यकीन नहीं, वज़ाइफ पर यकीन है। फ़राइज़ पर यकीन नहीं, वज़ाइफ पर यकीन है। अजीब बात है, जो अमल अल्लाह की ज़ात से बराह रास्त फ़ायदे उठाने का है उसको छोड़कर आदमी गैर यकीनी चीज़ों में कोशिश करता है, गैर यकीनी चीज़ों में कोशिश करता है। उससे कहा गया ला हौल पढ़ो, यानी इससे क्या होगा? हालांकि सही रिवायत में है कि ला हौल का पढ़ना नुकसान के 99 दरवाजे बंद कर देता है। ला हौल का पढ़ना
اللہ نقصان کے لاحول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے، جس کا سب سے چھوٹا دروازہ، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے۔ لو جی، جب رنج اور غم ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا بات رہ گئی پریشانی؟ ادنا دروازہ رنج اور غم، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے کہ جب رنج اور غم ہی نہیں رہا تب کیا پریشانی باقی رہ گئی؟ آپ فرمائے جاؤ اور اس سے کہو کہ لاہور پڑھا کرے۔ انہیں لاہور پڑھی تو تانت سے بندھے ہوئے تھے، وہ سارا تانت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، وہاں سے نکلے، دیکھا تو مشرکین سوئے ہوئے تھے، وہاں ان کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس پر بیٹھے۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارا میدان مشرکین کا اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اونٹوں کو ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ ان کے پیچھے ہو گئے، سارے اونٹ ان کے پیچھے، سارے اونٹوں کو لے کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی۔ ماں نے کہا بیٹے کی آواز معلوم ہوتی ہے، باپ نے کہا ارے جا، اور کہاں آئے گا؟ دروازہ کھولا تو سارا گھر، دالان، سارا صحن، سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا، خود جڑے کی اونٹی پر سوار۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے رزق دیں گے جہاں گیا خیال گمان نہیں پہنچے گا۔ آگے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے، متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے۔ لوگوں کو اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں، اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں۔ یہ مشکلات امتحان کے لیے تھیں کہ تم مشکلات کی وجہ سے سود کی طرف، جھوٹ کی طرف، حرام طریقوں کی طرف، یا قوانین حکومت کی سوچ کر اختیار کر لو کہ بھئی ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ تو مسلمان جب اپنے آپ کو قانون کے مقابلے میں معذور سمجھتا ہے نا، تو اسے معلوم نہیں کہ معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں، معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ ایک آدمی وضو نہیں کر رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ وضو نہ کرنے کی پہلے شرائط دیکھیں، پہلے شرائط دیکھیں۔ ایسا تو نہیں کہ وضو کو دل نہ چاہا تو وضو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں، پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی کہ نہیں۔ دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی، یوں نہیں کہ یوں نہ مشکل ہو رہی تو یوں کر لو۔ اس سے پوچھو تو نے پانی کہاں تک تلاش کیا ہے، تو یہ سردی لگ رہی ہے کہ کیا کروں کہ تیمم کر لوں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے جو وضو کا متبادل تیمم سوچا ہے، آیا تیمم کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں۔ سارے احکام میں یہی طریقہ ہے، سارے احکام میں یہی طریقہ ہے۔ کمائی کے نقشوں میں جاتے ہیں، ذرا سا قانون سامنے آیا، ذرا سی رکاوٹ سامنے آئی، فوراً حرام کی طرف پلٹ گئے، فوراً حرام کی طرف پلٹ گئے کہ بھئی اس ملک کا قانون یہ ہے، ہم حرام سے بچ نہیں سکتے۔ سوال اس کا نہیں کہ آپ حرام سے بچ نہیں سکتے، سوال اس کا ہے کہ آپ نے حرام سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی، حرام سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی۔ اور یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر مسلمان بقدر ضرورت کمائے تو حلال کما سکتا ہے۔ سارے حرام کے نقشے اور سارے حرام اسباب اور سارے شریعت سے ہٹ کر کمانے کے طریقے، وہ سب کے سب خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا آسان ہے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے۔ ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت پورا کرنے کے لیے حلال پر چلنا آسان ہے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لینا،
جتنے بھی کمائی کے نقش خواہش کے ہیں اس میں آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا، اس میں آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ جو کمانے کے نقشوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، ہم ان کی کمائی کے نقشوں میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں، سہولت اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ کمائی کے نقشوں میں آسانی لاویں گے تقوی والوں کے لیے۔ کتنا تقوی، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، حضرت عمر بیمار ہو گئے۔ طبیب نے کہا کہ آپ کو بیماری ایسی ہے کہ اس میں آپ کو شہد استعمال کرنا ہوگا۔ شہد تلاش کرایا، نہیں ملا۔ بیت المال سے پیغام آیا کہ آپ کو شہد کی ضرورت ہے، بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، آپ بیت المال کے مالک ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ شہد استعمال کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ نہیں، بیت المال میرا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے، میرے لیے بیت المال سے شہد کا استعمال کرنا حرام ہے۔ صحابہ ساتھیوں نے کہا مومنین ہم اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا مسجد میں، بیت المال سے شہد استعمال کرنے کے لیے سارے مسلمانوں نے اجازت لینے کے واسطے سب کو مسجد میں جمع کیا، سب کو مسجد میں جمع کیا۔ فرمایا کہ مجھے طبیب نے شہد استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، لیکن بیت المال میرا نہیں ہے اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، اگر تم سب مسلمانوں کی خوشی سے اجازت ہو تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے حرام ہے۔ سارے مسلمان کا مومنین ہم سب آپ کو خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیت المال سے شہد استعمال کر لیں۔ اس سے تقوی پر اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا تقوی جہاں بھی سوچتے تھے کہ ہماری ذات کو لوگ استعمال کریں گے دین کے لیے، وہیں اپنے آپ کو مال کے نقشے سے الگ کر لیتے تھے، وہیں اپنے آپ کو مال کے نقشوں سے الگ کر لیتے تھے۔ سوچو تو صحیح، بحرین کی ملکہ کی طرف سے قاصد آیا، بحرین کی ملکہ کی طرف سے قاصد آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے ملاقات کے لیے۔ حضرت عاتقہ حضرت عمر کی بیوی، خیال یہ ہوا کہ قاصد آیا ہے، واپس جائے گا، ہم امیر المومنین کی بیوی ہیں، اور وہ ملکہ بحرین کی ملکہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دیں، شاید 1 دینار کا یا چند درہم کا معمولی سا عطر خریدا اور انہیں شیشے میں بھرا اور بحرین کی ملکہ کو حضرت عمر کی بیوی نے ہدیہ بھیجا۔ اس کے لیے وہ عطر تو بہت معمولی تھا، لیکن بہرحال امیر المومنین کی بیوی کی طرف سے آیا، تو بحرین کی ملکہ نے وہ عطر تو نکال لیا شیشوں میں سے، اور ان شیشوں کے اندر بڑے قیمتی موتی، بڑے قیمتی جواہرات جن کی بڑی قیمت بنتی تھی، وہ سارے شیشے میں بھر کر حضرت عمر کی بیوی کے لیے ہدیہ بھیجا۔ آپ نے ہمیں ہدیہ بھیجا، ہم بھی آپ کو ہدیہ بھیجیں گے۔ انہوں نے ہدیہ بھیجا چند درہم کا عطر خرید کر، معمولی بہت۔ وہاں سے ملکہ نے حضرت امیر المومنین کی بیوی کے لیے قیمتی جواہرات، قیمتی موتی، جب وہ قیمتی موتی جواہرات آئے، وہ بستر پر الٹ کر اس میں تو جواہرات سے قیمتی، ان کی چمک دمک تعجب سے دیکھ رہی تھی
پلٹ پلٹ کر حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بحرین کی ملکہ کو عطر بھیجا تھا ہدیے میں، اس نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے. دیکھیے آپ نے جیسے سنا بیان کہ ایک عمل اور 99 بیماری کا علاج، کہ ہمارا یقین کمزور ہے اس لیے ہمارا عمل کمزور ہے، ہمارا عمل کمزور ہے اس لیے ہم پریشان ہیں. تو سب سے پہلے اپنے یقین کو بنانا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے واقعات کے یقین کے ساتھ، یعنی کہ واقعات کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے. کیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہے یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے کہ دعا پڑی اور بیڑیاں کھل گئی. آج ہمارا یہ یقین نہیں ہے اس لیے ہمارے ساتھ وہ مدد نہیں ہے. تو یقین بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. بس اتنا ہی ہے، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا چینل سبسکرائب کرنا ضروری ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ضروری ہے اور لائک بھی کرنا ضروری ہے. اس سے میری ویڈیو کو ریچ بڑھتی ہے اور ویڈیو آگے چلتی ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے. یوٹیوب دوسرے لوگوں کو پہنچاتا ہے، تو اس لیے ضرور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.